वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हूं अनीना फारूक शेख। और मुल्क की तारीख और सियासत में एक बार फिर एक नए चार्टर, एक नए मीसाक बनाने की बातें हो रही हैं, इसका जिक्र हो रहा है। इसी से मुतल्लिक सबसे पहले हम बात करेंगे। जनाब, पीडीएम का गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसके बहुत से जहां पहलू थे और बहुत सी गुफ्तगू हुई, वहां अहम एक नुक्ता सामने आया है कि तमाम जो 11 पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, उन्होंने इत्तफाक किया है कि एक मीसाक बनाया जाएगा और इसमें हकीकी आइनी और जमहूरी निज़ाम के निफाज और इसकी बहाली के ऊपर जोर दिया जाएगा। मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो अपनी तजावीज़ पेश करेंगी आने वाले दिनों में, बल्कि इसी हफ्ते के अंदर, और फिर उसके ऊपर आगे का लाहा अमल तय किया जाएगा कि क्या होगा पीडीएम का असल मकसद और किस तरह से वो अपनी आगे तहरीक को शेप अप करेगी और मुल्क की सियासत में वो क्या चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं उनके। जनाब, दूसरी जानिब हुकूमत और हुकूमती वज़रा ने इसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुतल्लिक तो वो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन जो मीसाक की बात है इस पर शिबली फराज खुसूसी तौर पर कहते हैं कि जिस तहरीक को आए रोज़ नए मीसाक की ज़रूरत पड़ती हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो कल इजलास हुआ है मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, उसमें जो दीगर बातें की गई हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अपोजिशन पार्टीज़ ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू था, नवाज शरीफ था, उसके ऊपर भी गुफ्तगू की। लेकिन बुनियादी सवाल आज हमारा कुछ यूँ है कि शिबली फराज साहब जो तनकीद कर रहे हैं कि वो तहरीक या वो अपोजिशन जिसको आए रोज़ नए मीसाक की ज़रूरत पड़ती हो उसका मुस्तकबिल नहीं है, तो क्या वफाकी वजीर का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और ज्वाइन करें आज पैनल पर हमें हसन निसार साहब, रसूल बख्श रईस साहब, रीमा उमर साहिबा, बाबर सत्तार साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और जिस नई मीसाक की बात हो रही है, बुनियादी नुक्ता दोनों का एक ही है, बुनियादी एम अभी तक दोनों का एक ही जाहिर होता है, लेकिन पिछले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, मीसाक के साथ जो हुआ हमने देखा वो एक हिस्ट्री है। इसमें क्या आप एक्सपेक्ट करें नया, और क्या इसके साथ जो तमाम 11 पार्टीज हैं और स्पेशली पीटीआई क्या स्टिक कर पाएगी? देखिए, जो पहला मिसाक हुआ था उसमें 2 सियासी जमातें थीं, और अगर उनके नुकात पर गौर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको सराहा जा सकता है कि आइन तो मौजूद है और आइन से बड़ा कोई मिसाक मुआशरे में नहीं हो सकता। और हमारे सियासतदानों की, सियासी जमातों की, जमहूरियत की, मुल्क की, कौम की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इत्तेफाक से 1956 का आइन भी बना और फिर 1973 का भी बना, और जब भी उसमें कोई ऐसी तरामीम डाली गई कि जिससे कि उसका पार्लिमानी निज़ाम का चेहरा मसख हुआ, तो फिर 2 दफ़ा कम अज़ कम इन सियासी जमातों ने मुकम्मल तौर पर हम आहंगी के साथ उसकी जो असल रूह थी, पार्लिमानी रूह थी, उसको बहाल किया। आइन मौजूद है तो दूसरे मिसाक की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर सियासी जमातें सब मिलकर, ये नहीं कि हिज़्ब इख्तलाफ में, उस वक्त 2 जमातें हिज़्ब इख्तलाफ में थी, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक जमहूरियत बनाया, उसके ऊपर अपनी बातें रखी, लेकिन क्या वो बाकी सियासी जमातों की तर्जमानी करता था? अगर 11 हिज़्ब इख्तलाफ की सियासी जमातें कोई मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं, तो अगर दीगर जमातें उसमें शामिल नहीं हैं तो यह कौमी हम आहंगी का मिसाक या जमहूरियत का मिसाक नहीं होगा, लेकिन यह मिसाक इन 11 सियासी जमातों के दरमियान में हो सकता है, और यह हिज़्ब इख्तलाफ का मिसाक जमहूरियत होगा जिससे दूसरे लोगों को इत्तेफाक नहीं होगा। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पर पीटीआई के तनाजुर में कह तो रहे हैं शिबली फराज साहब कि आए रोज़ अगर मिसाक की ज़रूरत पड़े तो ऐसी तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं, लेकिन अगर जमहूरियत और उसकी बालादस्ती की बात करते हैं तो पीटीआई भी तो इसके पीछे खड़ी है। देखिए, मुझे नॉन पार्टिजन थोड़ी बात करने दीजिए। इस ब्लेम नहीं करते उन्होंने क्या कहा, इसका क्या फ्यूचर है, नहीं है। एक बुनियादी सा सवाल है जो इस मुल्क के लोग सोचते हैं और हम सारे सोचते हैं, वो ये है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम जिस सिमत में अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं या जिस तरह से हम इस मुल्क को चलाते रहे हैं 70-75 साल, क्या ये एक अच्छी हालत में हम छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए या नहीं। ये वो चीज है जिसके ऊपर सारे सोचते हैं और परेशान भी होते हैं किसी हद तक। तो जो चीजें हम होते देख रहे हैं आजकल, ये नहीं है कि ये पहले नहीं हुई। आप इसे हाइब्रिड निज़ाम बोल दें, आप इसे अथॉरिटेरियन निज़ाम बोल दें, ये जो हमारी हिस्ट्री है वो बताती है
کہ کس طرح سے جو ہمارے ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ہسٹورکلی ڈومینیٹ کیا الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو. سو انسٹیٹیوشنز کا رول کیا ہونا چاہیے, یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی. ڈیموکریسی کس طرح سے ہونی چاہیے, کس طرح سے چلنی چاہیے, یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ اس لیے ہے کیونکہ آج تک ایز اے ویلیو ڈیموکریسی پوری طرح سے سیٹل نہیں ہوئی, اور اس پہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ کیا ڈیموکریسی ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, اور ہماری لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ یہاں ڈیموکریسی چل سکتی ہے یا نہیں. تو یہ وہ سارے آپ کہہ لیں فلوسافیکل, پولیٹیکل, ایکڈیمک کویشچنز جو اس لیے ایکڈیمک نہیں رہتے کیونکہ ایک کانسٹنٹلی اس کا بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ایوالو ہوا, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ 73 کا آئین. سو ایک پرابلم ہے کہ آئین کیا ہے اور ہم نظام کو کیا اس سے کتنا ہٹ کے چلا رہے ہیں, جو ہماری ڈی جیورے اور ڈی فیکٹو کی ڈیبیٹ ہے کہ ڈی جیورے چیز آئین میں کچھ لکھا ہے لیکن اصل میں چیز ایک اور طریقے سے چلتی ہے, ہم اسے گراؤنڈ ریالٹیز کبھی بول دیتے ہیں, کبھی کچھ اور بولتے ہیں. ایک وہ گیپ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن ایک بڑا ایشو بھی ہے جس کے اوپر ہمیں بہرحال بات کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میری تو کنوکشن ہے کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ, آپ اسے بولیں جو مرضی بولیں, میثاق جو مرضی, ہمیں چاہیے کیونکہ ہم اپنی ریاست کو, اپنی ملک کو ابھی بھی ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ کے طور پہ چلا رہے ہیں, اور اس میں بہت سارے ہمارے قوانین ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں. آئین میں ایک بات تو لکھی ہے لیکن آئین میں ایک بڑی بات لکھی ہوتی ہے, اس کی پھر تشریح قوانین کے اندر ہوتی ہے. ابھی تک ہمارے پاس سیڈیشن کے قوانین موجود ہیں, ہمارے پاس یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے اندر موجود ہیں, یہ سیکشن 144 کا ذکر آتا ہے, قدغن لگا دیتے ہیں آپ ہر چیز کے اوپر. تو جو ہم اپنے آرٹیکل 9 کے اندر لائف کی بات تو کرتے ہیں, ساتھ ہم لبرٹی کی بات کرتے ہیں کہ کیا اس ملک کے لوگ واقعی آزاد ہیں, اور کیا ہماری ریاست ہمارے ملک کے لوگوں کو آزاد لوگوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. اور یہ میں کسی ایک پارٹی کی نہیں بات کر رہا, میں کسی ایک ادارے کی نہیں بات کر رہا, میں ایک اوور آل کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ اور سٹیزن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اکوالٹی کے اوپر بیسڈ ہو یا سٹیزن یہ سمجھے کہ یہ ریاست ہر ایک سٹیزن کی پروٹیکشن کے لیے اور ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے. یہ حکمران کا اور حاکموں کا اور محکوموں کا ایک ریلیشن شپ ہے. کیا اسے تبدیل ہونا چاہیے؟ بالکل تبدیل ہونا چاہیے. اس کے اندر پھر اور اکنامک ریالٹیز ہیں, آئی ایم شیور کہ باقی لوگ اس کے اوپر ڈالیں گے روشنی, کے غربت کے ایشوز ہیں, باقی ایشوز ہیں, تعلیم کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کیا اکوالٹی, لیکن سوشل اکوالٹی آہستہ آہستہ کریٹ ہوتی ہے. لیگل اکوالٹی اور اس کی انفورسمنٹ کرنی ضروری ہے, آج نہیں ہو رہی. سو اگر کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی الائنس آ کے کہتی ہے کہ ہمیں نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے تاکہ ہم ان اکوالٹی کی چیزوں کو, بیسک ہیومن لبرٹی کو انفورس کر سکیں اس ملک میں, تو سو بسم اللہ ضرور بات کریں اس پہ. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب. اچھا, بابر ستار صاحب نے بڑی بنیادی اور خوبصورت بات کی ہے. اس کے بعد تفصیلات بس ٹھیک ہوتی ہیں, میں چونکہ تفصیلات کا آدمی نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں کچھ لکھا ہے, پریکٹس کچھ اور ہو رہا ہے. یہ باٹم لائن. باقی اس کو 500 گھنٹے کے لیکچر پہ آپ ہاں اس کو سٹریچ کر لو. میری عرض بہت سادہ ہے, اس سے بھی زیادہ. ہماری تو مقدس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے, او بھائی اس آئین کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, تو مین میڈ ڈاکیومنٹ ہے. آخری کتاب, آخری پیغمبر پہ نازل ہونے والی, اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو پریکٹس کرنا تو دور کی بات, آپ تو اس کی ضد میں زندہ ہو. تو اس میں یہ آئین مائین یہ وہ باقی ٹھیک ہے, ڈھکوسلے چلاتے رہو. ہاں, سوال جو آپ کا ہے کہ یہ مسخرے کیا اور ان کے میثاق کیا, جو میثاق جمہوریت کا ہوا تھا وہی اس کا بھی ہو جائے گا. شبلی فراز نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ ہیں کون؟ ڈونٹ وی نو دم؟ ہم نے ان کی پرفارمنس نہیں دیکھی, برس نہیں دیکھی, ان کے کرداروں سے واقف نہیں ہیں. کیوں ان کو اتنا سیریسلی لے کے, آئی ڈونٹ نو. بہرحال مجھے تو اتنا ہی کہنا تھا, اس سے زیادہ کچھ اور نکل جائے گا منہ سے. کیا میثاق اور کیا جمہوریت؟ میثاق کریں گے, کون کریں گے؟ جو ملک کے ساتھ یہ سارا کچھ کر گئے. یہ راتوں رات ہو گیا ہے, یہ ہمیں ہو گیا ہے. اور کوئی کچھ بھی نہ کرتا تب بھی ملک, یہاں یہ دیکھیں, یہ بہت عجیب و غریب ملک ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں. یہ آرگینکلی چل سکتا ہے, بھوکا کوئی نہیں مرے گا. اس ملک میں شٹرز گراؤ, صرف بدماشی روک دو, لوٹنا روک دو,
موسٹ انکمپیٹنٹ حکمران بٹھا دو، بددیانت نہ ہوں، یہ ملک وائبل ہو جائے گا۔ اس کو سمجھو تو صحیح، یہ ملک ہے کیا؟ چند بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی، ختم ہو گیا، جان مارو۔ یہ کریں گے میثاق، کون سا میثاق ہے؟ نیب کے ایک بریگیڈیئر ہیں، ان کی کتاب پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو میں نے دیکھا اس کا عنوان ہے، میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ میں نے دباچہ لکھا اس کا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح کا سوال نہیں پوچھو گے کبھی۔ ڈسکشن جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ منیب صاحب، جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% درست، لیکن ہم اس امید کے ساتھ کہ شاید ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لیا اور شاید اب سلوشن بلڈنگ کی طرف آگے کسی طرح تو چلنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آگے سب مل کے بیٹھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب نیا ہونے کی گنجائش ہے؟ ماضی کی غلطیوں سے ہم سیکھ چکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شبلی فراز صاحب کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اچھے نفیس انسان ہیں، بہت بڑے باپ کی اولاد ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ آج کل بوجھ بہت زیادہ ہے، تو ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں، وہ ان کی ایک آپ اسے کہہ دیں پولیٹیکل کمپلشن ہے۔ لیکن ابھی جو بات بابر صاحب نے کی، میں اس کو بھی انڈوس کروں گا۔ جو اس کی پریکٹیکل سائیڈ ایک تھی، رادر ایک الاؤ می ٹو سے، کہ جو اس کی کروڈ ریالٹی تھی، وہ ابھی حسن نثار صاحب فرما رہے تھے اس کے بارے میں۔ دیکھیے، آپ کو کسی شاید میثاق کی یا کسی نئے چارٹر کی فار دیٹ میٹر شاید ضرورت ہی نہ پڑے، اگر آپ کا جو کور ہے وہ اس بات پر آپ ایگزسٹ کرتے رہیں کہ جو آئین کے اندر لکھا ہے بس وہی درست ہے، ہم نے کسی جگہ جا کر کمپرومائز نہیں کرنا۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے، یہ سب معاہدے، میثاق، یہ سب کچھ جو ہے، یہ تحریکیں، یہ اپوزیشن کی ہوتی ہیں، یعنی کہ برے وقت کی ہوتی ہیں، جب آپ نے ریزسٹنس شو کرنی ہوتی ہے۔ دا مومنٹ یو اسٹیپ ان ٹو پاور کوریڈورز یا دا مومنٹ ٹیبلز ٹرن، آپ کی آئیڈیالوجی ہی سرے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ پھر ان باتوں کی طرف آپ ان کو اہمیت نہیں دیتے، یا دیتے نہیں ہیں، یا پھر پولیٹیکل ریالٹیز ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ دے نہیں سکتے۔ پھر وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے، اسپیس دینی پڑتی ہے، اسپیس کنسیڈ کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کنسیڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنا ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ پولیٹیکل کمپلشنز آپ کے سامنے رہیں گی، آپ جتنے مرضی میثاق بنا لیں، آپ بڑے کنوینئنٹلی انہیں توڑیں گے، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ اس کے بعد وہ دو جماعتوں کے بیچ میں تھا نا، آپ دیکھیے اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا۔ وہ میثاق ہوا، اس کے بعد گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی نے گورنر رول لگایا پنجاب کے اندر، یہاں پر پھر وہ لانگ مارچ ہوئی جسے پولیٹیکلی ہائی جیک کیا گیا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد سو آن اینڈ سو فورتھ جو کچھ ہوا۔ اسی مسلم لیگ نون کی قیادت نے گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کو کس طرح سے ہانٹ کیا، زرداری صاحب کے خلاف میمو گیٹ لگے چلے گئے۔ وہ کون سے میثاق کو اپ ہولڈ کر رہے تھے؟ یہی سب دو نمبریاں تھیں نا۔ میثاق تو وہ بڑا زبردست تھا، آئیڈیل سیناریو تھا، جو اس کے اندر جتنے بھی پوائنٹس تھے، آپ بھی اسے آج پڑھیں تو وہ بڑی زبردست چیز تھی۔ کیا ہوا اس کا؟ went down the drain۔ آج بھی یہ بنا لیں، آپ دیکھیے گا نئی حکومت بنتی ہے تو پاور پالیٹکس شروع ہو جائے گی، وہی جوڑ توڑ، وہی سب کچھ، وہی ایک دوسرے کو ڈچ کرنے والے کام، وہی ایک دوسرے کو کرنے والے کام۔ یہاں آصف زرداری صاحب نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر کی، میں اس تقریر کو نہیں کہتا کہ وہ درست تقریر تھی، وہ اپنے درد میں انہوں نے کی، وہ انہوں نے تقریر کی، ساتھ ہی نواز شریف صاحب نے اپنی اپوائنٹمنٹ ان کے ساتھ کینسل کر دی جی کہ ہم کھانا کھٹے نہیں کھا سکتے، آپ نے تقریر کر دی ہے والی۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات ہوئی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے خصوصی طور پہ بتایا ہے کہ جو نواز شریف کا پیغام ہے بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم موجودہ حکومت کو گرانا یا ہٹانا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، آپ کان کو ایک طرف سے پکڑیے یا الٹی طرف سے پکڑیے، سسٹم کی تبدیلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب آپ خود میں بہت احترام کے ساتھ، جب تک آپ اپنی یہ سیاسی منافقتوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنا درست ہے یہ نہیں، کہ جب آپ یہ کرتے رہیں گے اور جب آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی آج تو ہم کیونکہ اپوزیشن میں ہیں تو اٹ سوٹس اٹ سیلز، ہم یہ کر رہے ہیں، بٹ ونس things go different, once things change، پھر آپ مختلف ہو جاتے ہیں، پھر آپ انہی چیزوں کے اوپر آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔
آپ یا تو کسی جگہ کھڑے ہو جائیے نا, اس زور کے اوپر اپنی حکومت داؤ پر لگا دیجئے کہ ہم تو آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑے تھے, یہ گئی حکومت, جاتی ہے تو جاتی رہے. لیکن ہمارا 4 سال پہلے بھی یہی سٹانس تھا, آج بھی یہی ہے, اور آج سے 10 سال بعد بھی یہی ہوگا. جب آپ خود 2 نمبریوں پہ الاؤ می ٹو سے اتر جاتے ہیں, ہاں, تو وہ پھر آپ یہ مت ایکسپیکٹ کیجئے, پھر آپ یہ نہ کریے. یا تو آپ اس ریالٹی کو سمجھیے کہ آپ کا جو پائے ہے اس کے اندر شیئر آپ کا ابھی چھوٹا ہے, اور وہ چھوٹا ہی رہے گا, وہ انکریز ہوگا بٹ ود دا پیسج آف ٹائم. جب آپ نے ایک طرف اتنا ہرکیولین ٹاسک اپنے سامنے لاکھ لیا کہ ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے, تو پہلے خود تو کر لیجئے. جو جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں, سٹارٹ فرام ود ان, اپنے آپ سے شروع کیجئے, پہلے اپنی جماعتوں میں جمہوریت لائیے. ہاں, وہی جو ہم نے اس دن بات کی, اپنی جماعتوں کے اندر تو پہلے جمہوریت لے کے. اچھا جی, ریما عمر صاحبہ. شکریہ لینا. میں جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس سے اگری نہیں کرتی. سب سے پہلے تو میں ڈیٹیلز میں جانا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے براڈ پکچر میں اس طرح بات کرنا, ہم کافی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, لیکن جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو شاید جو حقائق ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اب چارٹر آف ڈیموکریسی بار بار ہم کہتے ہیں اس پہ کسی پارٹی نے عمل درآمد نہیں کیا, اس کو ایک دوسرے کو انہوں نے فیل کیا, دھوکہ دیا. لیکن آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو ایکچوئل پوائنٹس ہیں, ایکشنیبل پوائنٹس, ان کو دیکھیے. اس میں قوانین کی ترامیم تھیں, اس میں آئینی ترامیم تھیں, اور بہت حد تک جو 18ویں ترمیم تھی اس میں ان کو پورا کیا گیا. تو یہ کہنا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بہت بڑا فیلئر تھا اور کسی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, یہ غلط ہے. ہاں, کچھ چیزیں ہیں جس پہ بہتر طرح سے کام ہو سکتا تھا, کچھ چیزوں میں دھوکہ دیا گیا ایک دوسرے کو, لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی فیلئر تھا, میں اس سے اگری نہیں کرتی. دوسری بات, یہ ان پارٹیز نے ہمیں کیا دیا. آپ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اب 2008 سے 2018 تک کا جائزہ لے لیجئے, پاکستان میں اکنامکلی بہتری آئی. جی ڈی پی ہمارا 2008 سے آپ 2018 کمپیئر کریں بہتر تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر تھا, ملک میں ایک ہارمنی بہتر تھی, پروونشل اٹانومی آ چکی تھی. بہت سی ایسی پارٹیز جو پہلے ایک آپ کے نیشنل ڈسکورس سے باہر تھیں, وہ واپس اندر آ چکی تھیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ان پارٹیز کی حکومتیں بہت فلاڈ ہیں, کرپٹ ہیں, اور ایشوز ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں دیں. اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, ہم بار بار جب یہ لوگ اس سے باہر جاتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف, جو منیب صاحب نے بہت سی ایگزامپلس دی وہ کرتے تھے, تو ریمائنڈ کروایا جاتا تھا انہیں کہ آپ ہی نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے, آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین ہے آپ. اور دوسری بات علینا, یہ پارٹیز جو ہیں یہ وکٹمز بھی رہ چکی ہیں. اکثر جب ہم بات کرتے ہیں ہم انہیں پرپیٹریٹرز بنا دیتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے آپ کو درست کریں. جن کی یہ وکٹمز رہ چکی ہیں ان کی بھی بات کرنا ضروری ہے. میرے خیال میں ایک پکچر کا ایک حصہ یا کوئن کا ایک حصہ اگر آپ صرف اس کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے. تو اگر ایک طرف سے ان کی, اور یہ 2 پارٹیز نہیں, اب جو مساق ہے وہ 11 پارٹیز کا ہے. جب میں ان سب پارٹیز کو سٹیج پہ دیکھتی ہوں ان کی پروٹیسٹ پہ, مجھے تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ 11 پارٹیز, جس میں آپ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, ایتھنک پارٹیز ہیں, ریجنل پارٹیز ہیں, مین سٹریم پارٹیز ہیں, سب مل کے ایک بات کرتی ہیں. تو یہ دکھاتا ہے کہ اس ملک کا فیوچر ہے. چاہے کچھ ایکسیپشنز ہیں جو ابھی شاید بینیفیشریز ہیں, اس کی کچھ باتیں نہیں کرتی, لیکن 11 پارٹیز اتنی ڈائیورس ایک بات کر رہی ہیں, یہ مجھے تو کانفیڈنس دیتا ہے. ہاں, اب پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے, ڈیلز ہوں گی نہیں ہوں گی, کون ساتھ چلے گا نہیں چلے گا, مجھے نہیں معلوم. لیکن اس طرح کے جو آپ کے مومنٹس ہوتے ہیں, ان کی اہمیت میرا خیال ہے سمجھنی چاہیے. اگر ایک اور چارٹر آتا ہے اس میں شاید بہت سی چیزیں آگے نہ ان پہ عمل درآمد ہو سکے, لیکن شاید کچھ چیزیں, کچھ آئین میں ترامیم, کچھ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. اور ہمارا پاسٹ میں اس طرح سے نہیں دیکھتی اتنا نیگیٹیولی کہ ہم نے کچھ نہیں ملا, ہم نے صرف گوایا ہے. میرا خیال ہے بہت کچھ ہم نے پایا بھی ہے. یہ آپ کی پازیٹیو اپروچ بڑی اچھی ریما, لیکن ہاں بڑی اچھی اپروچ, پازیٹیو اپروچ, لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یہ فیل ہوں گے, پہلے فیل ہوئے تھے, اتنا گلوم اینڈ ڈوم. اگر جب پاکستان آزاد ہوا علینا 1947 سے پہلے, آپ 1930s میں کیا کسی کو لگ رہا تھا کہ کلونیلزم ختم ہوگا سب کانٹیننٹ سے یا اور کالونیز سے؟ اگر اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے تو کہتے چلو پہلے آزادی کی جنگیں فیل ہوئی تھی, اب بھی فیل ہوں گی, تو کلونیلزم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو کبھی نہ کبھی بریک آتی ہے. بہت سے فیکٹرز ساتھ چلنے ملنے پڑتے ہیں, ان کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے. میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتی, شاید یہ ویسا مومنٹ ہے, شاید نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک نیا چارٹر جو ہے یہ بالکل نہیں دکھاتا کہ ایک کمزوری ہے یا ایک, جو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے میرا خیال.
آپ کو بلکہ اچھا مثبت قدم لگتا ہے کہ 11 جماعتیں ایک ساتھ مل کے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ایک ہی کاز کے اوپر جمہوریت کی بالادستی کے لیے. حسن نثار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ نہیں بھائی, آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اٹ واز ریٹن آن دا وال. اٹ واز ناٹ جسٹ سب کانٹیننٹ, دنیا میں اور کہاں کہاں کیا ہوا ہے تو لوگوں کو تو پتا تھا, اور یہ لکھا ہوا بھی ہے, 20 کتابیں ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو مطلب وہ کسر رہ ہی نہیں گئی تھی. یہ کس کو پتا تھا؟ بالکل پتا تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ پڑھے لکھے لوگوں کو بالکل پتا تھا. اس پہ بے شمار کتابیں ہیں. مجھے سوال ٹائم سر بھیج دیا کرو, میں 4 کتابیں رکھ کے بیٹھا ہوتا یہاں. پوائنٹ یہ تھا کہ آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ جب ایکچوئل انڈیپینڈنس بہت سی کولونیل اسٹیٹس ان کو ملی, اس سے پہلے سے چل رہی ہیں. ان کی ایک پوری ہسٹری ہے, کئی ڈیکیڈز کی, کئی سینچریز کی, اور جب وہ تحریکیں چل رہی تھیں تب نہیں پتا تھا کہ کب جا کے آپ کو آزادی ملے گی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت سے, حسن نثار صاحب نے صحیح بات کی, ورلڈ وار 2 ہوئی, اور بھی بہت چیزیں ہیں جو ساتھ نہ ملتی. سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو چلے. حسن نثار صاحب یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن میری بات کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں آگے کیا ہوگا, کس طرح مختلف فیکٹرز ہیں وہ کمبائن کریں گے, اور شاید پاکستان کو جو ایک المیہ ہے کہ یہاں جو جمہوریت ہے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی, تو شاید مل جائے. محترمہ ریما بالکل پتا ہے. کیا پتا ہے محترمہ ریما؟ بالکل پتا ہے. کیا پتا؟ سن پتا ہے جب 35 کروڑ آبادی ہوگی. ہمیں یہ بھی پتا ہے کتنا کروڑ بچہ اسکول سے, ہمیں یہ بھی پتا ہے سب سوائل واٹر کا کیا حال ہے. یہ بے نظیر بھٹو کو ابیوز کرتے کرتے اب خود وہ فصل کاٹ رہے ہیں, کچھ نہیں سیکھ رہے. یہ نہیں پتا کہ بہتری کے لیے دائرے آگے کا کیا سفر ہوگا. ہے. پھر آپ جاری رکھو, مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے. حسن صاحب نہیں ہوگا. آپ چلے آپ مجھے بتائیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیسے ہوگا پاکستان بہتری کی طرف پرویز کیسے مشرف جائے صاحب گا؟ بھی کہا کرتے تھے ایجنٹس آف ڈوم ڈے. او بھائی, یہی کئی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. جو بات آپ کرتے ہو وہ کرتے رہو, بہت اچھی اور بہت پیاری لگتی ہے, آپ پہ جچتی بھی ہے. آپ ایک سیولائزڈ پر امید روشن دماغ شہری لگتے ہو اس ملک کے. ماشاءاللہ, بہت چشم بدور, اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. ایکسلنٹ, آپ جاری رکھو. میں آپ کو جو پکچر دکھا رہا ہوں اس کو یا تو چیلنج کرے نا کوئی. آپ کو پتا ہے سب سوائل واٹر کہاں پہنچ گیا ہے. آپ کو پتا ہے 35 کروڑ کی آبادی, آپ سے 22 کروڑ نہیں سنبھالا جا رہا. کبھی سنا کسی نے بات کی ہو؟ آپ کو پتا ہے ریلیجن کے نام پہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایک بینک مینیجر دن دہاڑے مار دیا انہوں نے. کون سی چیز ہے جو ٹھیک ہے؟ اور خدا کے لیے اگر 2 ٹھیک بھی ہیں چھپا کے رکھو تاکہ کسی کو ہوش آئے. حسن صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ اس میں کانٹرڈکشن آگے کیا ہے؟ میں تھوڑا سا, سوری علینا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں کانٹرڈکشن آگے کیا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ کیوں نہیں چل سکتی؟ آپ پاکستان کی اکانومی بہتر, پاکستان کے ایجوکیشن ہیلتھ بہتر کریں, آپ جو پاپولیشن کا ہمارا کرائسس ہے اس پہ کام کریں, لیکن کانٹرڈکشن کیا ہے؟ یہ ایک اور نہیں ہونا آپ کی پریورٹیز میں ہی نہیں ہے. دیکھو بھائی بیٹا, بات سنو, گزارش سن لو میری. میں 100% مان لیتا اگر رتی برابر سمت میں اس ملک میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہوتی, میں مان لیتا بھائی. تو کیا میرا کوئی حسن صاحب ہم اسی چکر میں پھنسے رہیں گے, ہم اس سے کبھی نکلیں گے نہیں؟ اٹس لائک میوزک. ایک منٹ نا, اب یہ کیا سوال ہے؟ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرو موٹی. سر جو سر گراؤنڈ ریالٹیز تو ہے, لیکن پھر ان سے نکل, اگر پرابلمز ہیں تو پرابلم سے نکلنا بھی تو ہے. رات اور بات سنو, نیشنلائزیشن نے اس ملک کو برباد کر دیا. اور بات سنو, کبھی سنا ہے اس ملک میں کسی نے کہا ہو کہ انجینئرنگ گڈز بناؤ؟ تم ساری زندگی 22 کروڑ تولیے بناتے رہو بنیانے, تمہاری ایکسپورٹ کا کچھ نہیں بننا. تمہارا شپ لوڈ جائے گا روئی کا, وہ ایک F-16 کا پرزہ دے کے اس سے زیادہ رقم وصولنے. تمہاری کوئی ڈائریکشن, کوئی چیز ٹھیک ہے نہیں. میں یہی پیٹ رہا ہوں. کبھی کسی سیریس بندے سے سیریسلی یہ سنا آپ نے کہ پاپولیشن بہت بڑا کرائسس ہے ہمارا, یہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے, لائبلٹی ہے, اور بہت بھیانک لائبلٹی ہے.
سب سوائل واٹر کا تھوڑا پڑھ لو، خدا کا واسطہ نیند اڑ جائے گی. جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ 4 کروڑ پلس ہے. 1300 بندے کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. آلات موجود نہیں. ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ٹھیک ہو جائے گا بھائی؟ نہیں، یہ کوئی اس کی بنیاد دو نا مجھے. بڑی پریزنٹ گورنمنٹ آپ کو توپ لگ رہی کوئی؟ سن لیں او بھائی ان کی. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کرو، میرا ارادہ تو ٹھیک ہو نا. ریما کی سپیڈ چاہے بہت کم ہو، لیکن مجھے پتا ہو اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے دعا مانگوں گا. مایوسی، اور بات سنو، جھوٹ پھیلانے سے بہتر مایوسی پھیلانا، جھوٹ پھیلانے سے کروڑ گنا بہتر ہے. شاید کسی کو شرم حیا آ جائے، شاید کسی کوئی اپنی نا جسے کہتے ہیں کہ ریڈ الرٹ پر چلا جائے. اچھا علینا سوری، مجھے ایک جواب لاسٹ کرو. ٹھیک ہے، ہم ریما کا موقف بھی اس پہ سن لیتے ہیں. لین میں نہیں گھسا سکے اور ظالموں. نہیں، بہت اچھا موقف ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو سننا چاہ رہا ہوں دن رات. مجھے ٹیپ کرا کے بھیج دو، میں سونے سے پہلے ریما کی بات سننا چاہوں گا، اپنی نہیں. بٹ ریالٹی یہ ہے کہ 73 سال میں تم مجھے میری لین میں نہیں گھسا سکے. ایک آئی جی صاحب آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا یار کو خدا کا خوف کرو. کہتا جی یہ تو پولیٹیکل ایشو بن جائے گا. لو یہ کون کہہ رہا ہے؟ پنجاب کا آئی جی. کیا کہہ رہا ہے کہ ٹریفک مینج نہیں کر سکتے جی، وہ مسئلہ ہو جائے گا. چنگچی والے یوں کر دیں گے، وہ پتہ نہیں وہ فلانے والے یوں کر دیں گے. لو اور کس چکر میں ہو؟ یہ میں اس لیے بھونک رہا ہوں کہ کوئی کان ڈھنگ کا سننے والا ہے اس ملک میں. ادروائز لگے رہو. وہ ابن انشا کی کتاب کے گدھے کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے آگے فوڈر باندھا ہوا ہے ڈنڈے کے ساتھ، اور گدھا پوری سپیڈ سے جا رہا ہے کہ ابھی چارہ میرے منہ میں آ جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں. وہ 1 کروڑ کلومیٹر پر منٹ کی سپیڈ سے بھی بھاگے، چارہ اس سے اتنی دور ہی رہے گا. حسن صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ایجنٹ اور اس کا ادراک پرویز مشرف صاحب بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں. اچھا تو اور کیا ہوتا ہے؟ او بھائی میں ذرا ریما سے پوچھنا چاہتی ہوں، کوئی پیغمبر میں نظر آتا ہے؟ ریما سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا سلوشن آگے کے لیے پیش کر رہی ہیں. مجھے پتا ہے جی ریما، بہت پیارے جواب دیں گی ریما. علینا دیکھیے، اگر آپ نے رائے تو گنوانے تمام جانب کی مسائل ہم سب گنوا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے کل لاہور میں ایک حقوق خلق موومنٹ ہے، ان کی ایک انہوں نے ریلی کی، اس میں مختلف جو موومنٹس ہیں جو اس ملک میں چل رہی ہیں انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی جو حسن نثار صاحب کر رہے ہیں، جو ایک بیسک ایشوز ہیں اس ملک کے، تعلیم سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن اور ہمارے خواتین سے ریلیٹڈ، حقوق سے ریلیٹڈ ان کی بات کی. اس طرح کی موومنٹس جو ہیں وہ پورے ملک میں چل رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں کرتا، لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سب جو بچے اور جو سب ایکٹیوسٹ باہر سڑکوں پہ تھے، کیا وہ نا امیدی میں ہی رہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا؟ بات لوگ کریں گے تبھی آگے کوئی سنے گا اور چینج آئے گا. اسی طرح ہوتا ہے. بھائی ڈیسیژن میکرز بات نہیں کرتے. ڈیسیژن میکرز سنتے علی نا، آہستہ آہستہ ڈیسیژن میکرز کو سنانا پڑے گا. ڈیسیژن میکرز بات نہیں کرتے. پہلے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں لینا، پاکستان میں ڈیسیژن میکرز ہیں کون؟ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ پاگل ہو گیا ہوں 30 سال سے. ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں کون. کوئی نہیں. یہ بھی تو ملک کا ہے نا حسن صاحب، آپ مانیں گے یہ ایک ملک کا ہے ایشو. ڈیسیژن میکر جب کلیئر ہو جائے گا، شاید جس تک بات پہنچانی ہے، چینج لانا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگین یہ پیاری بات نہیں، میرا خیال ہے یہ بھی تلخ حقیقت ہے ہماری. مجھے تو یہ پیاری بات نہیں لگتی، لیکن ایونچولی اس ملک کو چلانا تو ہے. اب امریکہ دیکھ لیں، ان کے الیکشن سے جس طرح کے وہاں پہ ایشوز ایکسپوز کیے ہیں، ٹرمپ کی رجیم نے ایکسپوز کیے ہیں. یہ ایشوز بہت سے ممالک میں ہوتے ہیں. ایسا دکھانا کہ پاکستان کو یونیک عجیب سا ایکسپیرینس ہے، یہاں پہ لوگوں کا ڈی این اے خراب ہے، حکمرانوں کا ڈی این اے خراب ہے، اس سے مجھے جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. اس سے مجھے تھوڑا سا ایشو ہے. ورنہ حسن صاحب کی جو بیسک باتیں آف کورس کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ اس ملک میں ایشوز ہیں؟ آف کورس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رسول بخش رئیس صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس ڈیبیٹ میں، اور پھر میں حسن صاحب کا بھی موقف لوں گی. رسول بخش والی بات بڑی کام کی ایک بڑی اہم. جی حسن صاحب پہلے آپ اپنا کا جواب نہیں، اس پہ غور کریں ذرا. میں رپورٹس بھیج دوں گا آپ کو.
جی حسن صاحب پلیز بھیجیے گا کہ ہمارا ڈی این اے ڈیفیکٹو ہے، یہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. آپ یہ ضرور بھیجیے گا مجھے کتاب. میں سچ میں بہت کیوریس ہوں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا ڈی این اے خراب ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں جی ہاں سنیں، جی ایک جملہ سن لیں. دماغ میں ایک پورشن ہوتا ہے، مجھے کسی نے ڈرا کر کے سمجھایا ہے کہ اس میں ایک خانہ ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے ریزن، لاجک، ریشنل وغیرہ کے ساتھ، اور اگر وہ 3 جنریشنز وہ اگر فعال نہ رہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. اب وہ میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی تو پیش کر دوں گا، یا کسی سے لے کے آپ کو آپ کا نمبر دے کے میں بھیج دوں گا، تسلی ہو جائے گی. باقی اچھا ہے، امید پہ دنیا قائم ہے اور خوبصورت بات سب ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ڈسکشن جاری رہے گی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. رسول بخش رائی صاحب، تھوڑا سا آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کیا یہ ریٹوریکل بات ہے یا بڑی کوئی خیالی فرضی بات ہے، یا پھر ہمیں آگے سولوشن بلڈنگ کے لیے کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی ملک میں تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کسی بھی معاشرے میں ہو تو معاشی ترقی تو نہیں ہو سکتی. غریب سے غریب تر ہوگا، سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہوگی، اور جو بھی سرمایہ کار یہاں پہ ہوگا جہاں اس کو اچھی چراگاہ ملے گی، ویتنام میں ملتی ہے، ویتنام میں، روس میں ملتی ہے، روس میں، شمالی کوریا میں ملتی ہے، وہاں پہ چلے جائیں گے. ہمارے بے شمار سرمایہ کار یہاں ملک سے پیسہ نکال کے کہیں اور چلے گئے ہیں. حسن نثار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب یہاں پہ ایک خاص قسم کا اشتراکی نظام لایا گیا اور سب ادارے قومیہ لیے گئے، بینک اور تمام کارخانے، اور وہ ابتدا ہوئی تھی صنعتی ترقی کی پاکستان میں، جہاں سے مزدور بھی پیدا ہوا تھا، جہاں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا. اس کے بعد جو حشر ہوا اس ملک کا اور اس کی معیشت کا اور لوگوں کا، کہ ان کا کپڑا بھی تن کا، ان کی روزی بھی چلی گئی، ان کا مکان بھی چلا گیا. اور ہم تو وہاں موجود تھے اس وقت کہ راشن کارڈ ملتے تھے. آپ کو گھی لینے کے لیے راشن کارڈ ملتا تھا، چینی کے لیے، آٹے کے لیے آپ کو کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن اب سنبھلنے لگے ہیں آپ، تو پھر اگر عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت رہے یا نہ رہے. اگر حزب اختلاف کوئی تحریک چلا کے حکومت گرانا چاہتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک میں جمہوریت نہیں آ جائے گی. آپ راہ پہ کبھی آ نہیں سکتے کہ یہ کہنا کہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ جی کہ پہلے بہت بڑی اعلیٰ جمہوریت تھی، جب نواز شریف صاحب تھے، جب موروثی خاندان اس ملک میں چل رہے تھے تو جمہوریت تھی. جب یہ تیسری طاقت ہے، یہ تو اس کو ماننے سے بھی انہوں نے انکار کیا ہوا ہے. دیکھیں، یہی باتیں جب امریکہ میں ہونے لگی، میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات میں کوئی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ایک کردار ہے. تو سب سے بڑا سوال میڈیا کیا اٹھا رہا ہے، دانشور امریکہ میں کیا اٹھا رہا ہے، کہ یہ کریکٹر کا سوال ہے. یہ نظام کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کرنے والوں کے کریکٹر کا سوال ہے کہ کیا وہ حقیقت اور سچائی کو مانتے ہیں یا کہتے ہیں یہاں دھاندلی ہوئی ہے. یہاں دھاندلی کا زور لگا کر ہمارے سیاستدانوں نے اسی درخت کی جڑیں کاٹی ہیں جس درخت کے نیچے یہ جمہوریت چلتی ہے. یا ان کو 4 دفعہ اقتدار ملا ہے، 60 سال اقتدار میں رہے ہیں ایک پارٹی، ایک 40 سال میں اقتدار میں رہی ہے. جو حسن نثار صاحب نے بات کی ہے کہ آبادی کو روکنے کے لیے اگر وہ پروگرام بنا لیتے، کچھ کر ڈالتے، تو آج بچے اس طرح یتیم پھرتے. سر چلیں میں تھوڑا آگے چلتی ہوں. ایز اے ینگ انڈیویجول، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، جواب دینا چاہیے نا جمہوریت والوں کو. تھینک یو رئیس صاحب. جواب ٹھیک ہے. منیب، ہاں جی ریما. سوری رینا، آپ کو کانٹرڈکشن نظر نہیں آئی؟ ود ریسپیکٹ، حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے اب کی جو حکومت ہے وہ بھی کوئی خاص کام نہیں کر رہی، وہ بھی ان کو اپنے ڈومسڈے سیناریو میں ہی ڈال رہے تھے، کاؤنٹ کر رہے تھے. لیکن رسول بخش رئیس صاحب کہہ رہے ہیں ان کو چلنے دیجئے، آپ اور ان کی اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ نہ چلائیے. تو پھر کیا ہم کیا، وہ علیحدہ بات ہے.
نہیں تو کیا بالکل یو آر کنفیوزنگ. نہ ریما, آپ مجھے ریما آپ کنفیوز کر رہے ہو. نہیں, آپ خوش ہیں نہیں اسے کہتے ہیں تمام حجت. اونچی آواز میں پلیز. یہ ٹرم پوری کیے بغیر ہماری گردنوں پہ لٹکتے رہیں گے. اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرم پوری کریں؟ نہیں, یہ تمام حجت ہے. دیکھیں یہ ٹرم پوری کریں تاکہ ان سے جان چھوٹے بندہ بات کرنے جگہ ہو. یہ بیچ میں کچی ٹوٹ گئی نا جنہ دی یاری, پتنا تے رون کھڑیاں والی بات ہے. یہ اس لیے ضروری ہے. میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, کرو 5 سال پورے کرو, اس کے بعد پتہ لگے. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں پورے کرنا چاہیے ٹائم. جی میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں حکومت کو تبدیل کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. ہمارا آئین برطانیہ کے آئین کے مطابق بنا ہے, ہندوستان میں وہی ہے, آسٹریلیا میں وہی ہے, کینیڈا میں وہی ہے کہ ایک طریقہ کار موجود ہے. مجھے لگ رہا ہے ہم تھوڑا سا ڈیویٹ کر گئے ہیں پوائنٹ سے. انتقال اقتدار یہ نہیں ہوتا کہ آپ جلوس نکال کے جلسے کر کے آپ حکومتیں گرائیں تو جمہوریت اس سے نہیں بنتی, اس سے ملک کے اندر بد چلنی اور بد نظمی پیدا ہوتی ہے. اس بد نظمی میں ترقی نہیں ہو سکتی, مزدور خوشحال نہیں ہو سکتا, غریب کچھ کر نہیں سکتا. چلیے پھر یہ پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب جلدی سے مجھے کلوزنگ چلا رہے تھے انہیں بھی بتانا چاہیے تھا جس طرح کے شاید پھر یہ جو رول ہے یہ ایکولی اپلائی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو, ان کو کس نے آرام سے کام کرنے دیا؟ ہر سال ان کے الیکٹ ہونے کے بعد سے ہی اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ شروع ہو جاتی تھی. کون انہیں سپورٹ کرتا تھا, کیسے کرتا تھا, کس طرح کے الزامات لگا کے کرتا تھا, یہ بھی سب کو پتا ہے. تو رول جو ہے میرا خیال ہے ایک جیسا ہونا چاہیے, لیکن اگریڈ میرا خیال ہے صحیح بات ہے آئین کے مطابق حکومتیں بنی ایک جیسا ہونا چاہیے. پیچھے کی بہت تلخ یادیں ہیں, جتنی بات کریں اتنا کم ہے, گنوانے کو 100 چیزیں ہیں. لیکن منیب صاحب ایز اے ینگ انڈیویژول آف دس کنٹری, میں آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھوں گی اور جواب اس کا مختصر چاہتی ہوں, مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے, کہ کیا اب یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اور میثاق بننے جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے تمام جماعتیں جو مین بنیادی نقطہ ہے اس پر چل کے آگے بڑھیں گی؟ سر وہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کا پورا حق ہے. فرسٹ آف آل علینا تھینک یو ویری مچ کہ اگر آپ ابھی بھی مجھے ینگ کنسیڈر کر رہی ہیں, بیکاز مجھے لگتا ہے میرا مڈ لائف کرائسس کو 4 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ چلے سر میں ینگ ہوں, مجھے بتا دیں, میں تو بڑی کیوریس ہوں. جی بالکل اللہ آپ کو بینگ ینگ ہونا مبارک کرے. میں صرف میں یہ عرض کروں گا جی کہ میں کم از کم بڑا ایجوکیٹ ہوا ہوں آج پرسنلی. جو ریما عمر صاحبہ کے دلائل تھے, حسن نثار صاحب کے دلائل تھے, آئی ہیو ناٹ اونلی ایز اے پارٹیسپینٹ بٹ ایز اے ویور آلسو, میں نے بڑا انجوائے کیا ہے. میں دونوں کی آراء سے متفق ہوں, بڑے اچھے دلائل ہیں. باقی میں یہی کہوں گا جی اللہ بھلا کرے ہم سب کا, آپ کا بھی, اس ملک کا بھی. اب کیا کر سکتے ہیں, ہم دعائی کر سکتے ہیں. میں I have nothing to add because I've really enjoyed the conversation. ہاں اوکے, سو ڈیڈ وی. اور اس طرح کی جو دونوں رائے ہیں دونوں جانب کی, آئی تھنک اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی سلوشن کی طرف, کسی کنکلوژن کی طرف پہنچ سکیں, کسی سبسٹانشل کنکلوژن کی طرف پہنچ سکیں. آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ.